Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for lecture number 15. Today's topic is Establishment of Pakistan Part 2 from 1972 till 2008. First of all, as usual, a recap of the previous lecture. The previous lecture topic was Establishment of Pakistan Part 1 from 1947 till 72. We have discussed early problems of Pakistan, choice of capital and establishment of government, unfair boundary distribution, the massacres of Muslim refugees in India, division of military and financial assets, canal water dispute, Kashmir dispute, annexation of princely states, economic problems, administrative problems, constitutional problems, power problems, history from 1947 till 48, and history from 1955 till 58, the Ayub years 1958-69, Yahya Khan regime from 1969 till 71, and now today's topic, Establishment of Pakistan Part 2, and I'm going to start that topic from 1971. According to different books and scholars, that is called Second Democratic Era. The ruler was Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto regime started from 1971 and it was ended in 1977. On December 20th, 1971, Zulfikar Ali Bhutto became president and chief martial law administrator. The army had shock defeat in war against India. East Pakistan had appeared on the map of the world and the country was still under martial law. In 1970, elections, however, had PPP an overwhelming majority in the National Assembly. Under Bhutto's leadership, Pakistan began to rearrange its national life from 1971. 1970 तक की और 1971 तक की जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो दोनों हिस्से हैं, टू विंग्स ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों जो थे ये अलहदा हो चुके थे 1971 में. और उस वक़्त भी जो सियासी सूरत हाल थी या जो लोग थे उनमें सुकून नहीं था, अमन व अमान नहीं था. इन हालात में भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत को संभाला और जिस वक़्त उन्होंने हुकूमत को संभाला तो उन्होंने बहैसियत सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपने ओहदों का हलफ लिया. उस वक़्त जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो एक सदमे की कैफियत में थी क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है अपनी बहादुरी का लोहा 1965 की जंग में मनवा चुकी थी और 1971 की जंग में जब पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, तो ये उनके लिए एक नाकाबिले कबूल सूरत हाल थी. अगरचे आम तौर पे हम अपने दरसी किताबों में इस बात का जिक्र नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहिए कि हमें ऐसी सूरत हाल का मुकाबला क्यों करना पड़ा या ऐसी सूरत हाल हमें क्यों दरपेश आई, ताकि हम अपनी गलतियों का जायज़ा ले सकें. क्योंकि अगर कोई मुल्क, कौम या फ़र्द अगर अपनी इस्लाह करना चाहता है तो सबसे पहले उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसके अंदर क्या गलती है. अगर हमें गलती का एहसास ही ना हो तो ज़ाहिर है कि इस्लाह की तरफ तवज्जो देना जो है ये अगला मरहला है. हम इस्लाह की तरफ तवज्जो देने पर गौर नहीं करते. बहरहाल फ़ौज जो है उस वक़्त अगरचे सदमे की कैफियत में थी, लेकिन बहुत सारे इलाकों में सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज ही काम कर रही थी और मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज था और सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो काम कर रहे थे.
اسی طرح سے 1970 کے جو الیکشنز تھے اس میں موجودہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تھی، اور یہ جو کامیابی ہے ایک نئی سیاسی پارٹی کے لیے ایک بہت ہی پرمسرت موقع تھا۔ اسی طرح سے 1971 سے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں مغربی پاکستان جو کہ موجودہ پاکستان ہے، اس پاکستان میں نئے سرے سے ایک نئے حکومتی ڈھانچے پر غور کرنا شروع کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایک حکومت بن گئی۔ The Bhutto government. Bhutto nationalized the basic industries, insurance companies, domestically owned banks, and schools and colleges. He also instituted land reforms that benefited tenants and middle class farmers. He removed the armed forces from the process of decision making, but to conciliate the journals, he allocated about 6% of the gross national product to defense. In July 1972, Bhutto negotiated the Shimla Agreement, which confirmed a line of control dividing Kashmir and promoted the withdrawal of Indian troops from Pakistani territory. جب بھٹو گورنمنٹ شروع ہوئی تو اس وقت کے حالات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بھٹو نے اپنی پالیسی کے آغاز میں ہی جو چند اقدامات اٹھائے ان میں سب سے پہلے جتنی بھی صنعتیں تھیں، اسکول تھے یا بینکس تھے جو کہ پرائیویٹ کیپیسٹیز میں یا جو عام لوگ چلا رہے تھے، ان کو نیشنلائز کر دیا یا ان کو قومیہ لیا گیا، یعنی ان کو گورنمنٹ کے انڈر کر دیا گیا۔ اسی طرح سے زمین کے سلسلے میں بھی انہوں نے ریفارمز کیے، اور ان اصلاحات میں یہ کیا کہ جو چھوٹے کاشتکار تھے یا جو درمیانی درجے کے کاشتکار تھے اس کا فائدہ ان کو پہنچا۔ اسی طرح سے انہوں نے فوج کا جو اثر و رسوخ تھا کوشش کی کہ وہ فوج جو ہے وہ بیرونی سرحدوں کی حفاظت پر مامور رہے اور ملک کی اندرونی سیاست میں فوج کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ اسی طرح سے 1972 میں بھٹو نے شملہ کانفرنس یا شملہ معاہدہ کیا بھارت کے ساتھ، اور یہ بھی بھٹو کے اہم کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ 1971 کی جنگ کے نتیجے میں بہت سارے پاکستانی جن کا تعلق مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان سے تھا ان کو بنگلہ دیش میں قید کر دیا گیا یا بھارت میں قیدی بنا لیا گیا۔ تو یہ جو قیدی تھے یہ ابھی تک دشمنوں کی قید میں تھے، ان کو چھڑانے کے لیے بھٹو نے 1972 میں شملہ کا معاہدہ کیا۔ In April 1972, Bhutto lifted martial law and organized the National Assembly, which consisted of members elected from West Pakistan in 1970. After much political debate, the legislature drafted the country's third constitution, which was implemented on August 14, 1973. اسی طرح سے 1972 میں بھٹو نے مارشل لا کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی 1970 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جن لوگوں نے اور الیکشنز میں حصہ لینے والے جن لوگوں کا انتخاب عمل میں آیا تھا ان کو اس اسمبلی کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس اسمبلی نے ملک کے نئے آئین پر کام کرنا شروع کیا، اور آخر کار ملک کے ایک بہت بحث اور تمیز کے بعد ملک کے لیے ایک نیا آئین بنایا گیا جو کہ 1973 کا آئین کہلاتا ہے، اور اس 1973 کے آئین کا اطلاق 14 اگست 1973 میں ملک میں کر دیا گیا۔ It changed the National Assembly into a two-chamber legislature with a Senate as the upper house and a National Assembly as the lower house. اب جو اسمبلی بنانے کا اعلان کیا گیا اس کی جو انتظامی ڈھانچہ تھا، اس کے جو ایک اسٹرکچر تھا وہ پچھلے جو 1956 کا آئین تھا یا 1972 کا آئین تھا اس سے مختلف تھا۔ 1956 کا آئین بھی اگرچہ ایک جمہوری آئین تھا لیکن اس میں جو لیجسلیچر تھی وہ ایک اس میں ہاؤس تھا، یعنی ایک ہی سینٹ اور
قومی اسمبلی کا الگ الگ کا تصور نہیں تھا. اسی طرح سے جو 1962 کا آئین تھا وہ ایک پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن تھا, یعنی وہ ایک صدارتی آئین تھا, اور اس کا جو ڈھانچہ ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ 1956 کے آئین سے بالکل مختلف تھا. اسی طرح سے 1973 کا آئین ہے وہ ان دونوں پچھلے کانسٹیٹیوشن سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ یہاں پر ایوان بالا اور ایوان زیری یعنی سینٹ جو ہے اس میں 2 ہاؤسز تھے, ایک نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی اور ایک سینٹ, یعنی 2 ہاؤسز جو ہیں وہ لیجسلیشن کے لیے 2 ہاؤسز بنائے گئے, ایوان بالا اور ایوان زری یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ. تو یہ اس لحاظ سے 1973 کا جو آئین ہے باقی دونوں آئین سے, پچھلے دونوں آئینوں سے مختلف تھا. اس کے بارے میں ہم سیر حاصل بحث کریں گے جب ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کے موضوع پر بات کریں گے. It designated the Prime Minister as the most powerful government official, but it also set up a formal parliamentary system in which the executive was responsible to the legislature. Bhutto became Prime Minister and Fazl Ilahi Chaudhry replaced him as President. یہاں پر جو نیا آئین متعارف کروایا گیا اس میں سب سے جو نمایاں بات تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم کے جو اختیارات تھے ان کو بڑھایا گیا اور صدر پاکستان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا. اس لحاظ سے اس اسمبلی کے لیے بھٹو کا انتخاب عمل میں لایا گیا وزیر اعظم کی حیثیت سے, اور فضل الہی چودھری نے بھٹو کی جگہ لیتے ہوئے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا. بھٹو embarked on ambitious nationalization programs and land reforms which he called Islamic socialism. His reforms achieved some success but earned him the enmity of the powerful and capitalist class. بھٹو اگرچہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر ڈھالنا چاہتے تھے, اس سلسلے میں انہوں نے کئی اقدامات اٹھائے جس میں نہ صرف قومی سطح پر انہوں نے مختلف رہنماؤں کو اور مختلف لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی, بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اسلامی دنیا کے اندر ایک جان ڈالنے کے لیے انہوں نے یہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا. اور یہ جو ساری پالیسیز تھیں جو کہ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے لانا چاہتے تھے وہ اس کو اسلامک سوشلزم کا نام دیتے تھے. اس سلسلے میں ان کی ایک کتاب میتھ آف انڈیپینڈنس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی پالیسی جو ہے ان کے ذہن میں موجود تھی. اسی طرح سے یہ جو ریفارمز ہیں اگرچہ یہ بہت اچھی تھیں اور اس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچ رہا تھا, لیکن یہ جو معاشرے میں موجود مضبوط طبقے تھے جو کہ جن کا کہ معاشرے میں بہت حد تک ہولڈ تھا, اور انہیں یہ باتیں جو ہیں انہیں یہ پالیسیز جو ہیں یہ پسند نہیں آئیں اور ان کے خلاف آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. In addition, religious leaders considered them to be un-Islamic, unable to deal constructively with the opposition. He became heavily-handed in his rule. In the general elections of 1979, 9 opposition parties united in the Pakistan National Alliance to run against Bhutto's PPP. Losing in 3 of the 4 provinces, the PNA accused that Bhutto had rigged the votes. The PNA boycotted the provincial elections a few days later and organized demonstrations throughout the country that lasted for 6 weeks. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بھٹو نے ایسی پالیسیاں اپنائیں جس سے کہ فوری طور پہ جن کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے پہ نظر آنا شروع ہو گئے, جس سے معاشرے کے وہ طبقے جو کہ پسے ہوئے طبقے تھے, جو کہ مزدور طبقہ تھا, جیسے کہ لیبر پالیسی بنائی گئی تو مزدوروں کو حقوق مل گئے, اسی لیے کسانوں کی بہتری کے لیے کام کیا گیا, تو وہ کسان جو کہ زمین کے اوپر کام کرتے تھے, وہ کاشتکار جو کہ زمین کے اوپر کام کر رہے تھے, ان کو فائدہ پہنچنا شروع ہوا. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ
صدیوں سے یہاں پر ان لوگوں پر ایک طرح سے حکومت کر رہے تھے یا ان لوگوں کو وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے بھٹو کی ان پالیسیوں کی مخالفت شروع کر دی. اور ان میں مذہبی لیڈروں نے بھی یہ کہا کہ کیونکہ جو بھٹو ہیں وہ اس طرح کی نئی پالیسیاں اپنا رہے ہیں جن کا کہ اسلامی اصولوں کے ساتھ منطبق ہونا بہت ضروری ہے، اور اس پر ان کی اپنی ریزرویشنز تھیں. اس صورتحال کی وجہ سے اس وقت کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے ایک اتحاد ترتیب دیا جس کو پاکستان نیشنل الائنس یا PNA کا نام دیا گیا. اور یہ جو قومی اتحاد بنا، یہ قومی اتحاد بھٹو کی پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو ناکام بنانے کے لیے بنا تاکہ 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کام کیا جا سکے. اسی طرح سے جب 1977 میں انتخابات ہوئے تو اس کے نتیجے میں تقریباً 3 صوبوں میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، جس کے بعد جو اتحاد بنا تھا پاکستانی قومی اتحاد بنا تھا، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا، اور بھٹو کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے جو کہ تقریباً 6 ہفتے تک جو ہے وہ جاری رہے. The PPP and PNA leadership proved incapable of resolving the deadlock, and the Army Chief of Staff, General Muhammad Ziaul Haq, staged a coup on July 5, 1977, and imposed another martial law regime. Bhutto was tried for authorizing the murder of a political opponent and found guilty. Bhutto was tried for authorizing the murder of a political opponent and found guilty. He was hanged on April 4, 1979. The PPP was reorganized under the leadership of his daughter Benazir Bhutto. اس طرح سے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اس وقت کے قومی اتحاد کے جو لیڈر تھے ان کے درمیان میں بات چیت میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اس ڈیڈ لاک کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر فوج کو موقع ملا اور جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. اس طرح سے بھٹو جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر ان کے ایک سیاسی حریف کے سلسلے میں قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور جس کے نتیجے میں 4 اپریل 1980 کو بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. یہ جو سزا ہے اس کے خلاف بھی بہت سارے مظاہرے ہوئے اور تقریباً پوری دنیا سے مختلف سیاسی لیڈروں نے بھٹو کی خدمات کے نتیجے میں پاکستانی حکومت کو نرم رویہ اختیار کرنے کو کہا گیا. لیکن بھٹو جو ہے ان کا دور 1977 میں ختم ہو گیا اور 1979 میں ان کو سزا دے دی گئی. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو انتظام ہے وہ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے سنبھال لیا. سیکنڈ ملٹری ایرا فرام 1977 ٹل 1988 ضیاء رول. اب جو بہت سارے اسکالرز اور تاریخی کتابیں جو ہیں پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری ویلڈ ویب سائٹس موجود ہیں, ریسرچ جرنلز موجود ہیں جس میں کہ 1977 سے لے کے 1988 تک کا جو عرصہ ہے اس کو دوسرا فوجی دور جو ہے وہ لکھا گیا ہے. تو اس دور میں ضیاء الحق حکومت میں رہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کی کیا پالیسیز رہیں. Zia formally assumed the presidency in 1978 and embarked on an Islamization program. Through various ordinances between 1978 and 1985, he instituted the Islamization of Pakistan's legal and economic systems and social order. In 1979, a federal Sharia Islamic law court was established to exercise Islamic judicial review. Other ordinances established
interest-free banking and provided maximum penalties for defamation, theft and consumption of alcohol. ضیاء الحق نے جب کام شروع کیا تو شروع میں ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے بعد اس ملک میں جمہوری عمل بحال کروانے کے بعد واپس فوج جو ہے اپنی بیرکوں میں چلی جائے گی. مگر حالات کا تقاضا جو ہے وہ یہ رہا کہ 1970 کے بعد سے ضیاء الحق کو اقتدار میں رہنا پڑا اور اس سلسلے میں انہوں نے جو پالیسی اپنائی وہ یہ تھی کہ ملک کے نظام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنایا جائے. ضیاء الحق کے دور میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بے انتہا کوشش کی کہ کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اور اب تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس میں اسلامی اصولوں کو اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا جس طرح سے کہ شروع میں ہی ان کو شامل کرنے کا حق تھا. اس سلسلے میں انہوں نے فیڈرل شریعہ کورٹس بنائی, یعنی شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا. اسی طرح سے بینکنگ کے نظام میں بلا سودی کھاتوں کے بارے میں قانون سازی کی گئی. اسی طرح سے بہت سارے جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی تھیں شراب نوشی پر اور چوری پر اور اسی طرح سے ایسی معاشرتی برائیوں پر, ایسی سماجی برائیوں پر سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا جو کہ اسلامی شریعہ کے مطابق درست تھیں. On March 24, 1981, Zia issued a provincial constitutional order that served as a substitute for the suspended 1973 constitution. In the order provided for the formation of the Federal Advisory Council, Majlis-e-Shura, to take the place of the National Assembly. In early 1982, Zia appointed the 228 members of the new council. This effectively restricted the political parties which already had been constrained by the banning of political activity from organizing resistance to the Zia regime through the election process. 1981 تک ضیاء الحق نے جو پاکستان کا آئین تھا 1973 کا آئین, ضیاء دور کے شروع میں وہ آئین معطل تھا اور اس آئین کی جگہ لینے کے لیے کیونکہ اسمبلی کی بھی ضرورت تھی, فوج سارے کے سارے معاملات کو نہیں دیکھ سکتی تھی, تو مجلس شورا یعنی جو کہ قومی اسمبلی کی جگہ لے. جیسے کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں خلافت راشدہ کے دور میں مجلس شورا یا کونسل آف ایلڈرز کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے جس کے تحت معاشرے میں موجود صاحب الرائے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور اس کے مطابق جو ہے وہ صدر بادشاہ کا یا اس وقت کے فرمان روا کا اعلان کیا جاتا تھا. تو اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضیاء الحق نے اس ملک میں قومی اسمبلی کے بجائے, نیشنل اسمبلی کے بجائے مجلس شورا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لانے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں 228 لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو کہ اس مجلس شورا کے ممبر تھے اور انہوں نے ان کی مشاورت سے ہی ملک کا نظم و نسق چلانے کا فیصلہ کیا گیا. اسی طرح سے کیونکہ یہ تو ایک اس وقت کی جو صورتحال تھی اس میں کام کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھانا ضروری تھا, لیکن 1973 کی آئین کی بحالی کی صورت میں یہ بھی ضروری تھا کہ ملک میں جمہوریت کو بحال کیا جاتا. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. The Soviet intervention in Afghanistan in December 1979 heightened Pakistan's insecurity and changed the fortune of General Zia's military regime. Afghan refugees began to pour into Pakistan. After about a year, the United States responded to the crisis. In September 1981, Zia accepted a 6-year economic and military aid package worth $3.2 billion from the United States. اب یہاں پر ایک اور تبدیلی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھٹو دور میں
بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو بہت آرگنائز کیا، بہت منظم کیا اور اپنے تعلقات جو تھے اسلامی ممالک کے ساتھ استوار کیے اور ان کو اتنا مضبوط کیا کہ ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کی گئی۔ اسی طرح سے جو عالمی حالات کا اثر ہے وہ ملکوں کی پالیسیز پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان کی پالیسی پر 1969 میں جو واقعہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوا وہ روسی فوج کا، سوویت یونین کا افغانستان کے اوپر حملہ تھا، کیونکہ ضیاء الحق اس وقت پاکستان میں پاور میں تھا، اور یہ جو روسی فوج کا حملہ ہے افغانستان کے اوپر، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ بہت نمایاں ہو گئی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو سیکنڈ لارجسٹ باؤنڈری ہے وی آر شیئرنگ ود افغانستان، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم influx of refugees from Afghanistan, that was the major issue. ایک طوفان تھا مہاجرین کا جو کہ رشین ایگریشن کی وجہ سے، روسی فوج کی وجہ سے، روسی حملے کی وجہ سے پاکستان کی طرف امڑ آئے، اور یہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک اس وقت ایک مسئلہ بھی تھے، لیکن ان کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر جو ہے وہ پوری طرح سے چھا گیا۔ روسی فوج کا افغانستان پر حملہ اور ضیاء الحق کا جو دور ہے اس میں ایک ایسی نمایاں بات ہے جس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں ضیاء الحق کی حکومت کو بہت تقویت ملی، اور اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ 1981 میں امریکہ نے اس معاملے میں دلچسپی لینا شروع کی، جس پر ضیاء الحق نے پاکستانی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عندیہ دیا کہ اس صورتحال کا پاکستان کے لیے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس مسئلے میں پاکستان کو مدد درکار ہے، جس کے لیے پاکستان نے سب سے پہلا جو امدادی پیکج ہے وہ موصول کیا، اور اس طرح سے جو ضیاء الحق کا دور ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ The United States approved a second aid package worth £4 billion in 1986, but then suspended its disbursement in 1989 due to Pakistan's nuclear weapons program. That nuclear program was started during the rule of Zulfikar Ali Bhutto. After a referendum in December 1984 endorsed Zia's Islamization policies and the extension of his presidency until 1990. Zia permitted elections for parliament in February 1985. اسی طرح سے امریکہ نے پاکستان کے لیے ایک اور امدادی پیکج کی منظوری بھی دی۔ یہ اس کا جو ٹائم سلاٹ ہے وہ 1986 ہے، جو کہ پاکستان کو 1989 تک مل جانا تھا، لیکن کیونکہ پاکستان باقی اپنے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو نیوکلیئر ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بھی کام کر رہا تھا، اور اس پر امریکہ کی اور دوسرے بہت سی جو گریٹ پاورز تھیں ان کی ریزرویشنز تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس امداد کے دینے میں اعتراض آنے لگا۔ 1984 میں ضیاء الحق نے ریفرینڈم کا اعلان کیا اور اپنی اسلامائزیشن پالیسیز جو تھیں ان کو مقبول کیا، اور اسی طرح سے یہ جو الیکشنز ہیں ان کا انعقاد 1985 میں کیا گیا۔ A civilian cabinet took office in April and martial law ended in December. Muhammad Khan Junejo was PM and elections were conducted on non-party basis. ان الیکشنز کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ نان پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے، یعنی اس سے پہلے والے بھٹو دور میں جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو
الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت تھی، جبکہ 1973 کے آئین کی بحالی کے باوجود ضیاء الحق نے الیکشن کروانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یہ الیکشنز جو ہیں اس میں کوئی سیاسی جماعت شامل نہیں ہوگی، بلکہ ہر فرد جو ہے آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے گا۔ بہرحال اس 1985 میں الیکشنز ہو گئے اور ان الیکشنز کے نتیجے میں محمد خان جنیجو کا انتخاب کیا گیا، جنہوں نے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا۔ However, Zia was dissatisfied and in May 1988 he dissolved the government and ordered new elections. 3 months later, he was killed in an airplane crash and a caretaker regime took power until elections could be held. اگرچہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ بحال ہو چکی تھی، ضیاء الحق جو ہے ریفرینڈم کے نتیجے میں صدر پاکستان منتخب ہو چکے تھے اور محمد خان جنیجو جو ہیں وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا چکے تھے، لیکن اس ساری صورتحال سے بھی ضیاء الحق جو ہیں وہ مطمئن نہیں تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وزیر اعظم اور صدر کے درمیان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں ضیاء الحق نے اسمبلی جو تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان جو ہے یہ مئی 1988 میں کیا گیا۔ جب اسمبلیاں ختم کر دی گئیں تو 3 مہینے کے بعد ضیاء الحق جو ہے ان کا ایک فضائی حادثے میں انتقال ہو گیا، اور اس طرح سے جو حکومت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو لوگ سامنے آئے اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تھرڈ ڈیموکریٹک ایرا، اب یہاں پر ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ That democratic era was started from 1988 and it was ended in 1999. بے نظیر اینڈ نواز پیریڈ، یہ جو ایرا ہے 1988 سے لے کے 1999 تک کا، یہ جو 10 سال ہیں اس میں دو بار بے نظیر بھٹو جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ تھیں، اور نواز شریف جو کہ ضیاء الحق کے بعد ضیاء الحق کے دور میں ہی انہوں نے ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے اپنی شناخت کروائی، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہوئے بعد میں ان کو وزیر اعظم کا عہدہ ملا، اور اس طرح سے دو بار یعنی نواز شریف اور بے نظیر دونوں سیاستدانوں کو دو بار ملک میں حکومت کرنے کا موقع ملا، اور یہ جو عرصہ ہے یہ 1988 سے 1999 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ بے نظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی کے انتظام و انصرام کو سنبھالا اور 1988 کے الیکشنز میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کا بحیثیت وزیر اعظم انتخاب عمل میں آیا، اور اس میں یہ پاکستان کی نہ صرف پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں بلکہ یہ پوری اسلامی دنیا میں سب سے کم عمر اور خاتون وزیر اعظم تھیں۔ اسی طرح سے غلام اسحاق خان جو تھے انہوں نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا، اور in August 1990 he dismissed Bhutto's government charging misconduct and declared a state of emergency. Bhutto and the PPP lost the October's elections after she was arrested for corruption and abuse of power. اگرچہ غلام اسحاق خان نے جب الیکشنز کروائے 1988 میں اور اس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم کے عہدے میں تک پہنچنے میں مدد بھی دی، لیکن 1990 میں غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کے اسمبلی کو معطل کر دیا، اور اس طرح سے ان پر الزام یہ لگا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور حکومت کو درست طریقے سے نہیں چلا سکی ہیں۔ اس طرح سے جب جو نئے الیکشنز تھے اس میں پیپلز پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو کہ نواز شریف کا دور ہے، اور یہ نواز شریف کا پہلا دور ہے۔ The new Prime Minister Nawaz Sharif, head of the Islamic Democratic Alliance, a coalition of Islamic parties including the Pakistan Muslim League, introduced a program of privatizing state enterprises and encouraging foreign investment.
اب نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا اور نواز شریف جو ہیں اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ایک جو الائنس بنا تھا اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور انہوں نے جو اپنے سامنے پالیسی رکھی وہ یہ پالیسی تھی کہ وہ جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دیں گے اور بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ اس وقت ملک کو ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یعنی ملک میں کارخانوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ملک میں صنعتی ترقی کو دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اسی طرح سے صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کو بھی پاکستان میں لانا اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت ہی مثبت قدم تھا، جس کو کہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور نواز شریف کو خوش آمدید کہا۔ Fulfilling Sharif's elections promise to make Sharia the supreme law of Pakistan, the nation legislature passed an amended Shariat bill in 1991. Sharif also promised to ease continuing tensions with India over Kashmir. The charges against Bhutto were resolved and she returned to lead the opposition. In early 1933, Sharif was appointed the leader of the Pakistan Muslim League. اب یہاں پر پھر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف نے جو الیکشن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک میں اسلامی شریعہ کو لے کے آئیں گے، تو انہوں نے اسلامی شریعہ بل میں ضروری ترامیم کی اور 1991 میں اس بل پر کام کیا گیا۔ اسی طرح سے نواز شریف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ بات چیت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو معمول پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے نواز شریف نے کیونکہ وہ پہلے اسلامی جمہوری اتحاد کے تھرو سیاست میں آئے تھے، اب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے ممبر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ In April 1993, Ishaq Khan once again used his presidential power, this time to dismiss Sharif and to dissolve parliament. However, Sharif appealed to the Supreme Court of Pakistan, and in May the court stated that Khan's actions were unconstitutional, and the court reinstated Sharif as Prime Minister. یہاں پر غلام اسحاق خان نے پھر جو صدر کے اختیارات تھے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز شریف کی جو اسمبلی تھی اس کو معطل کر دیا اور اس کو ختم کر دیا، اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس کے لیے نواز شریف جو ہیں وہ کورٹ میں گئے، اور کورٹ نے اگرچہ ان کو حوصلہ دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، لیکن کیونکہ یہ کام ہو چکا تھا اور ایک دفعہ سیاسی عمل میں رکھنا پڑ چکا تھا، کیونکہ نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان میں ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی، اور اس کشمکش کی وجہ سے جو گورنمنٹ کا کام تھا وہ متاثر ہو رہا تھا، جس کو آخر کار جولائی 1993 میں جو ہے اس مسئلے کو حل کیا گیا، اور نواز شریف اور غلام اسحاق خان نے ایک ساتھ جو ہے استعفے دے دیے۔ بے نظیر بھٹوز پیریڈ، سیکنڈ پیریڈ۔ Bhutto's PPP won a plurality in the parliamentary elections and Bhutto was again named Prime Minister. ایک دفعہ پھر بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کو سیاست میں آنے کا، ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کا موقع ملا۔ However, in 1996, popularity of Benazir Bhutto decreased after the controversial death of Murtaza Bhutto, Benazir Bhutto's younger brother. Many public figures and officials suspected even Benazir Bhutto's involvement in the murder, although there were no proofs. In 1996, 7 weeks past this incident, Benazir Bhutto's government was dismissed by her own hand-picked president on charges of Murtaza Bhutto's death. یہاں پر جب بینظیر بھٹو کو دوبارہ حکومت کرنے کا موقع ملا، ابھی وہ حکومت میں سنبھلنے بھی نہ پائی تھیں کہ ان کو ایک بہت بڑے سہانے کا، یعنی اپنے چھوٹے بھائی کی موت کے سہانے کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ شاید وہ اس میں
اس میں اس سہانے کے رونما ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، اگرچہ اس سلسلے میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن عام لوگوں کے اندر یہ ایک تاثر پایا گیا، جس کے نتیجے میں فاروق لغاری جو کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے صدر تھے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کی اسمبلی کو ختم کر دیا. So in 1996, Bhutto's government was dismissed by President Farooq Laghari aimed allegations of corruption. New elections in February 1997 brought Nawaz Sharif back to power in a clear victory for the Pakistan Muslim League. 1996 میں بے نظیر بھٹو کو صدر فاروق لغاری نے ختم کر دیا اور نئے الیکشنز کا اعلان کیا گیا. نئے الیکشنز کے نتیجے میں ایک بار پھر نواز شریف جو ہے وہ پاور میں آئے اور اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ کو واضح برتری جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر واضح برتری حاصل ہو گئی. نواز شریف سیکنڈ پیریڈ. In the 1997 elections that returned Nawaz Sharif as Prime Minister, his party received a heavy majority of the votes, obtaining enough seats in Parliament to change the Constitution, which Prime Minister Sharif amended to eliminate the formal checks and balances that restrained the Prime Minister's power. جب 1997 میں نواز شریف کی دوسری اسمبلی بنی تو انہوں نے سب سے پہلا کام جو ہے، کیونکہ وہ بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اسمبلی میں قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت موجود تھی جو کہ ان کی حامی تھی، تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ صدر کو جو ضیاء الحق کی پالیسیز کی وجہ سے لامحدود اختیارات ملے ہوئے ہیں ان کو کم کیا جائے اور صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کیا جائے، کیونکہ اسمبلی کی منظوری کے بغیر یہ توازن پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نواز شریف کی اس اسمبلی میں اس توازن کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی. One of Sharif's first action as Prime Minister was to lead the National Assembly in passing a constitution amendment stripping the President of the authority to dismiss Parliament. سب سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ صدر سے اس اختیار کو واپس لیا جائے کہ وہ کسی بھی وقت منتخب حکومت کو ختم کر سکتا ہے. تو اس کام کے لیے نواز شریف نے اسمبلی ممبرز کو اپنے ساتھ ملایا اور اس پر کام شروع کیا. The action triggered a power struggle between Sharif and Laghari and Supreme Court Chief Justice Sajid Ali Shah. The action triggered a power struggle between Sharif, Laghari and Supreme Court Chief Justice Sajid Ali Shah. When the military threw its support behind Sharif, Laghari resigned and Shah was removed. Sharif nominee Rafiq Tarad was then elected as president. اب یہاں پر اس وقت پھر ایک تناؤ کی کیفیت ہے جو کہ وزیر اعظم، صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان ہے. تو یہ جو تناؤ کی کیفیت تھی اس کا خاتمہ جو ہے وہ نواز شریف کی اسمبلی نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اس بل کی منظوری دے دی جس میں صدر کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں فاروق لغاری جو ہیں ان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا اور سجاد علی شاہ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور رفیق تارڑ جو ہیں انہوں نے بحیثیت صدر پاکستان اپنے عہدے کا حلف لیا. پاکستان واز افیکٹڈ بائی ڈومیسٹک انریسٹ beginning in the mid-1990s. Violence between rival political, religious and ethnic groups erupted frequently in Sindh and especially Karachi. Federal rule was imposed on the province in late 1998 due to increasing violence. 1990s کا پیریڈ پاکستان کے عوام کے لیے ایک مشکل دور ثابت ہوا اس لحاظ سے کہ ان دنوں پاکستان کے جو بہت سارے مذہبی گروہ ہیں یا بہت سارے جو لسانی گروہ ہیں ان کے درمیان میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے امن عامہ کی صورتحال جو ہے وہ تباہ ہو گئی. خاص طور پر سندھ اور خصوصاً کراچی میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں گورنر رول جو ہے اس کا اجرا کرنا پڑا اور یہ جو تشدد کی بڑھتی ہوئی صورتحال تھی یہ نواز شریف گورنمنٹ کے حق میں بہت بری ثابت ہوئی.
Under Nawaz Sharif's leadership, Pakistan became the 7th nuclear power country of the world, the first country in the Muslim world on May 28, 1998, as well as a declared nuclear weapon state. However, Pakistan conducted these nuclear tests in response to Indian nuclear tests conducted on May 11, 1998 in the same month. اگرچہ یہ ساری خراب صورتحال چل رہی تھی، لیکن ایک اچھی اس لحاظ سے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو اس خطے میں مضبوط رکھنے کے لیے طاقتور ملک کے طور پہ پیش کرنا بہت ضروری تھا، اور اس بات کے لیے نواز شریف کے دور میں پاکستان جو ہے وہ ایک 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا، اور پہلی اسلامی نیوکلیر پاور کے طور پہ پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اسلامی دنیا میں پاکستان پہلی ایٹمی طاقت ہے، جبکہ دنیا میں 7ویں عالمی نیوکلیر پاور کے طور پر یا 7ویں عالمی ایٹمی طاقت کے طور پر پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا۔ اگرچہ اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے، میں نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ وہ بہت اچھے نہیں تھے، یہاں پہ معاشرے میں بڑے مسائل تھے، بہت سارے ایتھنک گروپس تھے، یہاں پہ بہت ساری مذہبی اور لسانی گروپ تھے جن کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ تھے، اور خاص طور پر صوبہ سندھ اور خصوصاً کراچی کے حالات بہت خراب تھے۔ لیکن ان حالات سے دشمن جو ہے وہ کسی وقت بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور پاکستان جو ہے اس کو اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ان سارے مسائل، اندرونی مسائل کے باوجود وہ ایک مضبوط ملک ہے، اور اس مضبوط ملک کی مضبوطی کا اظہار جو ہے وہ ایٹمی طاقت کی صورت میں کیا گیا۔ اس طرح سے یہ جو ایٹمی طاقت پاکستان کو بنانے میں بھارتی ایٹمی دھماکوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ پاکستان عالمی برادری میں ایک پرامن ملک کے طور پر رہنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ اسی خطے کے اندر ہمارا جو پڑوسی ملک تھا بھارت، جس کے ساتھ ہی ہم نے آزادی حاصل کی، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے انڈیا کی طرف سے ایک ملکی سالمیت کو، ہماری ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق رہا، اور اسی خطرے کی وجہ سے ہم نے پاکستان کا ایک حصہ کھو دیا، اور اب جو موجودہ پاکستان تھا اس کی بحالی کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان بھی بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ تو اسی مہینے، جبکہ مئی 1998 میں 11 مئی کو بھارت نے دھماکے کیے، جبکہ 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ بھی ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے اور دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہے۔ Economic growth declined towards the end of 90s period, hurt by the Asian financial crisis and economic sanctions imposed on Pakistan after its first test of nuclear devices in 1998. The next year, Kargil War started between India and Pakistan and increased fears of a nuclear war in South Asia. That war was internationally condemned, and Sharif's mandate had no longer a hold on the country as the public support for him had collapsed in 1999. جو ہی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، عالمی برادری کے اندر پاکستان کے خلاف ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس ملک کی معاشی امداد جو ہے اس کو بند کر دیا گیا، اور اس صورتحال میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور ایک بہت ہی ثابت قدم قیادت کی ضرورت تھی، جبکہ پاکستان کی جو معاشی حالت تھی اس وقت بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن پاکستان نے ان سب حالات کا مقابلہ کیا۔ اگلے ہی برس یعنی 1999 میں کارگل وار شروع ہوگی، اور کارگل کا جو ایشو تھا اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی اندرونی سیاست اور پاکستان کی بیرونی سیاست اور تعلقات پر بہت فرق پڑا۔ اس میں ایک تو یہ ہوا کہ نواز شریف جو کہ بہت ہی مقبول حکمران تھے، انہوں نے اپنی مقبولیت کھو دی، اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنے حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ نواز شریف کے بعد تھرڈ ملٹری ایرا شروع ہوتا ہے، اور اس کا ٹائم سلاٹ ہے فرام 1999 ٹل 2007،
and that is called Musharraf's period. مشرف کا جو دور ہے وہ کیسے شروع ہوا یہ دیکھتے ہیں. مشرف declared himself the chief executive of Pakistan, suspended the constitution and dissolved the legislature. He appointed an 8-member National Security Council to function as the country's supreme governing body. نواز شریف کے دور میں جنرل پرویز مشرف جو تھے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. ان کارگل اور دوسرے ایشوز پر نواز شریف کے ساتھ ایسے اختلافات تھے اور ملک کی جو صورتحال تھی وہ بھی نواز شریف گورنمنٹ کے قابو میں نہیں تھی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر فوج جو ہے وہ سیاست میں داخل ہوئی اور جنرل مشرف نے اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کی حیثیت سے متعارف کروایا اور حکومت میں پاکستان پر مشرف کی حکومت کا آغاز ہو گیا. Sharif was arrested and in April 2000 he was convicted of abuse of power and other charges and sentenced to life imprisonment. His sentence was subsequently commuted and he was allowed to live in exile in Saudi Arabia. نواز شریف جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس گرفتاری کے دوران میں ان پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور انہوں نے ملک میں امن و امان اور ترقی کو برقرار نہیں رکھ سکے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی اور یہ سزا جو ہے ملک سے نکال دیا گیا اور انہوں نے سعودی عرب میں اپنی جو سزا ہے وہ پوری کرنے کے لیے ان کو بھجوا دیا گیا. اپریل 2000 میں نواز شریف کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے اور ملکی امن و امان اور ملکی انتظام کو درست طور پر نہ چلانے کا الزام لگاتے ہوئے ان کو سزا سنا دی گئی اور اس طرح سے ان کو سعودی عرب میں چلا وطن کر دیا گیا. Meanwhile, the Supreme Court of Pakistan set a deadline of October 2002 for holding national elections to restore civilian rule. اسی دوران میں سپریم کورٹ کی طرف سے پاکستان کی جو سب سے اعلیٰ عدالت ہے اس کی طرف سے حکومت کو یہ تنبیہ کی گئی کہ وہ ملک میں جلد از جلد الیکشن کروائیں اور ملک میں سول جو گورنمنٹ ہے اس کو بحال کیا جائے. After resuming power, Musharraf's military government adopted a reorganizer policy. It identified economic reforms as the most urgent measures needed to restore the confidence of foreign and local investors. As part of this strategy, Musharraf initiated an ambitious program based on accountability, improved governance, and widening of the tax net. However, in the wake of the coup, new international sanctions were imposed to oppose the military regime. Donor agencies such as the International Monetary Fund were unwilling to provide new loans or rescheduled Pakistan's foreign debt. یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ جب مشرف نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھانے پہ زور دیا جس سے ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو اقدامات کیے وہ یہ تھے کہ جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھی جائے، جو ملک میں جو ملکی سرمایہ چوری ہو جاتا ہے، جو ملک کے سرمایہ پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، اور اس طرح کی ساری چیزیں جہاں ایسے سارے اقدامات قابل گرفت سمجھے گئے جس سے کہ ملکی سرمایہ کا نقصان ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی گئیں تاکہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کی جائے اور یہاں پر صنعت و حرفت کو فروغ دیا جائے. لیکن جو ہی پوری دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں اب سویلین گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ یہاں پر ایک فوجی حکومت ہے تو بہت ساری جو ڈونر ایجنسیز تھیں انہوں نے پاکستان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا جس میں کہ IMF بھی شامل تھا. آپ کو پتہ ہے عزیز طلباء و طالبات کہ جب کسی ملک کے اندر فوجی حکومت ہوتی ہے تو بہت سارے ایسی سہولیات
جو کہ جمہوری حکومتوں کو دی جاتی ہیں وہ انٹرنیشنل ایجنسیز واپس لے لیتی ہیں، کیونکہ جو منتخب حکومتیں ہیں اسٹیٹ سسٹم کے تحت انہی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ منتخب حکومتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ووٹ لے کر ملک پر حکومت کرتے ہیں ان کا اسٹیٹس عالمی برادری کے اندر بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جو پروکلیمڈ رولر ہوتے ہیں یا خود سے حکومت پر قبضہ کرتے ہیں ان کو اسٹیٹ سسٹم کے اصول کے تحت جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے ان کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور حوصلہ شکنی کے سلسلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی معاشی امداد یا ان کی فائنینشیل سپورٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آفٹر دا انسیڈنٹ آف 9/11 مشرف's cooperation with the United States evoked hostility from hardline Islamic fundamentalist groups within Pakistan. In December 2003, the Pakistani president survived 2 assassination attempts. The attacks appeared to encourage Musharraf to crack down on the militant fundamentalists and to strengthen Pakistan's cooperation with the United States in pursuing Al-Qaeda and Taliban forces along the Pakistani border with Afghanistan. یہاں پر دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی ملک کی اندرونی صورتحال کے اوپر جو عالمی سطح پر جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ تو جو 9/11 کا واقعہ تھا امریکہ میں جو ٹوین ٹاور میں کو تباہ کر دیا گیا، اور یہ جو 9/11 کا واقعہ تھا اس نے جہاں پوری دنیا کی معیشت اور سیاست میں تبدیلیاں لائیں، وہاں پر پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہاں سے مشرف نے 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد جنرل مشرف نے امریکہ کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کی، لیکن امریکہ کے ساتھ یہ جو تعاون کی پالیسی تھی وہ مشرف کو اس لحاظ سے مہنگی پڑی کہ یہاں پر موجود اسلامی انتہا گروپ جو تھے، اور اسی طرح سے جو لوگ ان لوگوں کے حق میں تھے جو کہ 9/11 کے واقعے میں ملوث تھے، انہوں نے مشرف کے خلاف جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کیے، اور اسی سلسلے میں 2003 میں 2 بار مشرف کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ ان قاتلانہ حملوں کے بعد مشرف کی پالیسی میں زیادہ نمایاں آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کا زیادہ ساتھ دینا شروع کیا، اور انہوں نے پوری کوشش شروع کر دی کہ ان فنڈامنٹلسٹ گروپس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور القاعدہ اور اس سے تعلق رکھنے والی جو طالبان فوجیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو پاکستان اور افغانستان کے اوپر بارڈر ہے اس پہ جو سرحد ہے اس کے بارے میں اطلاعات یہ تھی کہ یہاں پر ایسے لوگوں کا قیام ہے جن کے خلاف آپریشنز کا آغاز کیا گیا۔ فورتھ ڈیموکریٹک ایرا started from 2008. Constitutional amendments and elections. Musharraf pledged to hold provincial and parliamentary elections in October 2002. In an attempt to secure his position as president, a title he had adopted in 2001, Musharraf called a referendum in April 2002 on extending his presidency for 5 years. The referendum returned a majority of votes in favor of the proposal, although low voter turnout, loose voting rules, and the absence of poll monitors infected the results. 2002 میں مشرف نے الیکشنز کروائے، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں ریفرنڈم کیا گیا، اور ریفرنڈم کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو سے صدر پاکستان کا عہدہ انہوں نے سنبھالا۔ لیکن اس ریفرنڈم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹرن آؤٹ جو ہے یا جو ووٹروں نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا تھا وہ بہت کم کیا تھا۔ بہرحال 5 سال کے لیے صدر مشرف جو ہے ان کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ In addition, political
parties denounced the referendum because under the constitution the president is to be selected by members of the national and provincial legislature. اسی ریفرینڈم کے ساتھ ہی جو الیکشنز کا اعلان کیا گیا اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کرنی تھی، لیکن مشرف پیریڈ کی میں یہ بات خاص طور پہ اس کو رکھا گیا کہ یہ جو پہلے الیکشنز ہیں ان میں سے دو جو پولیٹیکل پارٹیز جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز گروپ جو ہیں ان کو الیکشن سے دور رکھا جائے. Musharraf granted himself extensive new powers in August when he decreed different amendments to Pakistan's constitution. Among other powers, the amendments allow him to dissolve the parliament, force the resignation of the prime minister, and appoint military chiefs and Supreme Court justice. In December 2003, the parliament approved the 17th constitutional amendment which ratified most of the power Musharraf sought, including the power to dissolve parliament and dismiss the prime minister. In exchange, General Musharraf agreed to step down as the chief of army staff by the end of 2004. اسی طرح سے مشرف دور میں ہی یہ کوشش کی گئی کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہیں ان کے درمیان میں جو بیلنس آف پاور ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے، اور لیکن کچھ جو اختیارات ہیں وہ صدر پاکستان کے پاس ہی رہنے دیے جائیں. 2003 میں جو پارلیمنٹ نے ایک 17th امینڈمنٹ تھی جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی اس کے بارے میں فیصلہ کیا، اور جس پہ صدر مشرف کو یہ قائل کیا گیا کہ وہ اس وقت اپنے پاس یا تو چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ رکھ سکتے ہیں یا صدر پاکستان کا عہدہ رکھ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں پرویز مشرف نے صدر پاکستان کی حیثیت سے پاکستان کا سربراہ بننا قبول کیا، اور 2004 میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا. He also promised that the parliament would serve out its 5-year term. Parliament agreed to extend Musharraf's term to 2007. Meanwhile, Britain announced that in restoring an elected civilian government, Pakistan qualified for readmission to the Commonwealth of Nations. In December 2003, the parliament approved the 17th constitutional amendment, which endorsed most of the powers Musharraf sought, including the power to dissolve parliament and dismiss the prime minister. In exchange, General Musharraf agreed to step down as the chief of army staff by the end of 2004. Let us look at the next slide. Prior to the legislative elections, Musharraf banned former Prime Ministers Sharif and Benazir Bhutto, who were both living in exile, from running as candidates. In the elections, no single party or coalition of parties won a majority of seats in the National Assembly. The Pakistan Muslim League Quaid-e-Azam, a new PML group formed as a pro-Musharraf party, won the largest number of seats. In November, the National Assembly chose Mir Zafarullah Jamali as 20th Prime Minister of Pakistan. اسی طرح سے جو مشرف نے جنرل مشرف کے دور میں جو الیکشنز ہوئے ان الیکشنز کے نتیجے میں کیونکہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو ان الیکشنز میں شمولیت سے دور رکھا گیا، جس کے نتیجے میں کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ کوئی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ قائد اعظم گروپ جو ہے بنایا گیا. یہ مشرف کی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ گروپ بنایا گیا، ترتیب دیا گیا، اور ان کی وجہ سے حکومت بنائی گئی، اور میر ظفر اللہ خان جمالی نے پاکستان کے 20ویں پرائم منسٹر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. In January 2004, Musharraf sought and received an record vote of confidence from the parliamentary. In August, Shaukat Aziz, a former banker and Minister of Finance, became the 21st PM of Pakistan. The country continued to be subject to increasing incident of sectarian violence, including suicide bombings at mosques and other public places. Adding to this human-generated calamity, Pakistan suffered a devastating earthquake in October 2005 in the Kashmir region that killed tens of thousands of people and left hundreds of thousands homeless.
2004 میں مشرف کی حکومت میں ایک اور تبدیلی آئی، وہ شوکت عزیز کا بطور پرائم منسٹر حلف اٹھانا تھا، اور اسی طرح سے ملک کے جو اندر صورتحال تھی اس میں جو خودکش حملے تھے مختلف مساجد کے اندر اور مختلف ریلیجیس پلیسز کے اندر، وہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے. یہ تو ایک انسانوں کی پھیلائی ہوئی تباہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک آزمائش جو ہے 2005 میں پاکستان میں آئی، اور پاکستان میں کشمیر کے علاقوں میں ایسا زلزلہ آیا جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، کئی لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے گھر تباہ ہو گئے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بار پھر پریشانی اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں کہ پاکستان کو عالمی برادری سے مدد درکار تھی. In early 2007, Musharraf began seeking re-election to the presidency. However, because he remained head of the military opposition parties, and then the Pakistan Supreme Court objected on constitutional grounds. In March, Musharraf dismissed Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry, which sparked a general strike of Pakistani lawyers and outbreak of violent protest in the various parts of the country. The Supreme Court overturned the dismissal in July, and Chaudhry was restored. In October, an electoral college consisting of the parliament and 4 provincial legislatures voted to give Musharraf another 5-year term, although opposition members refused to participate in the proceedings. After the Supreme Court delayed the pronouncement of this outcome in order to review its constitutionality. یہاں پر 2007 میں مشرف نے یہ کوشش کی کہ اگلے 5 سال کے لیے ان کو دوبارہ سے صدر منتخب کر دیا جائے، اور اس کوشش میں اگرچہ سپریم کورٹ نے جو ہے ان کی اپنی کچھ ریزرویشنز تھیں، اور جس کے نتیجے میں جسٹس افتخار چودھری کو جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور ان کا جو اس طرح سے عہدے کو ہٹانا ہے اس کی وجہ سے وکلاء برادری میں اور جتنی بھی عدلیہ تھی اس میں بے چینی پھیل گئی، اور آخر کار افتخار محمد چودھری کو دوبارہ سے ان کے عہدے پہ بحال کرنا پڑا. اگرچہ پرویز مشرف کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا گیا، مگر سپریم کورٹ کی اپنی ریزرویشنز جو ہیں اپنی جگہ برقرار تھیں. مشرف ڈکلیئرڈ اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ان ارلی نومبر. دا کانسٹیٹیوشن واز ونس اگین سسپینڈیڈ. ممبرز آف دا سپریم کورٹ انکلوڈنگ چودھری were dismissed, and the activities of independent news media organizations were reduced. Later in the month, the Supreme Court reconstituted with Musharraf's appointees upheld his re-election. Musharraf subsequently resigned his military commission and was sworn into the presidency as a civilian. اسی طرح سے مشرف نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان حالات کی بہتری کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، اور اس ایمرجنسی کے نتیجے میں ایک بار پھر افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا، اور اسی طرح سے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں. یہ جو پابندیاں تھیں اس کے نتیجے میں لوگوں میں عام لوگوں میں بہت زیادہ اعتراض پایا جاتا تھا، اور اس اعتراض کی وجہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے ملک میں ایک ابتری کی صورتحال پیدا ہو گئی. In the fall of 2007, Nawaz Sharif and Benazir Bhutto, who had also been living in exile, were permitted to return to Pakistan, and each began campaigning for upcoming parliamentary election scheduled for early January 2008. اسی دوران میں ایک اور تبدیلی یہ آئی، جبکہ ابھی مشرف جو ہیں وہ ان مسائل کے ساتھ میں ملتزمہ تھے، لیکن نواز شریف اور بے نظیر جو ہیں وہ اپنی جلاوطنی ترک کر کے پاکستان واپس آ گئے. At the end of December, however, Bhutto was assassinated at a political rally in Rawalpindi, an act that stunned Pakistanis and set off riots and in different parts of the country. Musharraf, having only just lifted the state of emergency, had to again place the armed forces on special alert, and he was forced to postpone the election until mid-February. نواز شریف اور بے نظیر
کو یہاں کے عوام نے اور ان کے اپنے پارٹی ممبران نے خوش آمدید کہا، مگر ابھی یہ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کو ایک عوامی جلسے میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی اس شہادت کے بعد پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے اور لوگوں میں بے چینی پھیل گئی، اور جو ایمرجنسی کچھ عرصہ پہلے جنرل پرویز مشرف نے اٹھائی تھی، ان کو دوبارہ سے وہ جو ایمرجنسی ہے اس کا نفاذ کرنا پڑا اور فوج کو الرٹ رہنے کا، فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ The outcome of the voting was seen as a rejection of Musharraf and his rule. His PMLQ party finished a distant third behind the PPP, now led by Asif Ali Zardari, which captured about 1/3 of the parliamentary seats up for elections, and Sharif's party, the PMLN, with about 1/4 of the seats. In March, the PPP and PMLN formed a coalition government. Yusuf Raza Gilani, a prominent member of the PPP and a former National Assembly Speaker, was elected Prime Minister. اس کے بعد 2008 میں جو الیکشن کروائے گئے اس میں جو واضح اکثریت تھی وہ پرویز مشرف کی جو حامی پارٹی تھی، صدر پرویز مشرف کی حامی پارٹی، وہ حاصل نہ کر سکی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی جس کے سربراہ اب آصف علی زرداری تھے، جو بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے، وہ کر رہے تھے، اور اسی طرح سے نواز شریف نے بھی قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت لیں۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی نے بحیثیت وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پاکستان انڈر پریزیڈنٹ زرداری. Disputes over Musharraf's successor, Sharif subsequently removed the PMLN from the governing coalition and indicated that his party would put forth its own candidate in the presidential elections announced for early September. However, neither the PMLN nor the PMLQ candidate won enough support to pose challenge to Zardari, the PPP's candidate, and on September 6, 2008 he was elected president. اب مشرف جو ہے صدر مشرف کے حق میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ نہیں رہے تھے اور جو ملکی حالات ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں مشرف کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی، اور نواز شریف نے جب دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی طرح سے مشرف کو کچھ نہ کچھ رعایت دینے کا سوچ رہی ہے، تو اس پر نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پارٹی جو ہے اس کی حکومت میں شمولیت نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ صدر پرویز مشرف کے جانے کے بعد صدارت کے لیے اپنے امیدوار کو کھڑا کریں گے، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہو، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ، دونوں میں سے کوئی بھی امیدوار سامنے نہ آیا، اور اس طرح سے صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ تو یہ تھی صورتحال، یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ اس وقت صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملک کے سربراہ ہیں، اور یوسف رضا گیلانی نے سب سے زیادہ ٹرن جو ہے بحیثیت وزیر اعظم جو ہے ابھی حال ہی میں پوری کی ہے، لیکن ان کو بھی اپنے اس سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا، اور اب راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وقت ملک میں، اور وہ اس حکومت کو چلا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے پاکستان کے کن حالات کا جائزہ لیا، پاکستان کے کن تاریخی واقعات کے بارے میں ہم نے بات کی۔ First of all, we have discussed second democratic era from 1971 till 1977, and that was the era of Zulfikar Ali Bhutto. Second military era, which was started from 1977 and it was ended in 1988, that was Zia rule. Third democratic era 1988 till 1999, Benazir and Nawaz Sharif period.
Benazir Bhutto's Rule 1, Nawaz Sharif's Rule 1, Benazir Bhutto's period 2nd, Nawaz Sharif period 2nd, we have discussed in detail. Then third military era, which was started in 1999 and it was ended 2007, and that was Musharraf's period. Fourth democratic era, it was started in 2008 and it is continue, and now People's Party is in power and Asif Ali Zardari is ruling the country. We have also discussed different constitutional amendments and elections, and we have discussed Pakistan's People's Party's policies and rule of Asif Ali Zardari. So we have discussed many points and the recent history of Pakistan. Now at the end, the quote of the day. The quote of the day is, "Change is the law of life, and those who look only to the past or present are certain to miss the future." इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर का इख्तिताम करती हूँ. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. थैंक यू.